जनरल फैज हमीद के अरेस्ट के दो पहलू हैं। एक तो पीटीआई से मुंसलिक पहलू है जिसके ऊपर तो जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि असल जो उनके प्रॉब्लमैटिक उनकी जिंदगी के लिए जनरल फैज की बनी है बात, वो यही बनी है कि पीटीआई की वो जरूरत से ज्यादा पुष्टपनाही करते थे और उनकी हुकूमत खड़ी करने में और उनकी हुकूमत चलाने में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का बहुत कलीदी किरदार था, जो कि हर कोई मानता है। मतलब पीटीआई के अपने लोग भी मानते हैं और इसमें कोई दूसरी राय किसी के पास नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि नहीं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ ऑफ द रिकॉर्ड। ऑन द रिकॉर्ड तो अब अलग ही कहानियां जो हैं माशाल्लाह से पीटीआई के लोग उनके हवाले से करने लगे हैं। बहरहाल मैं समझती हूँ बहुत अनप्रेसिडेंटेड मूव है और इसके हवाले से जो दीगर जो फहरिस्त है, शायद लोगों को लग रहा हो कि शायद एक किसी शख्स को विक्टिमाइज करके जो इंप्रेशन जा रहा है, या जो पीटीआई भी खासतौर पर कह रहे हैं कि एक शख्स को विक्टिमाइज किया जा रहा है और ये दरअसल इमरान खान साहब को सबक सिखाया जा रहा है, उन तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि हमें बाकी सारे तो हमारे लिए ठीक हैं, लेकिन जो आपके पुष्टपनाही करने वाले हमारे अंदर के इदारे के अंदर के अफराद थे वो हमें काबिल कबूल नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा जो दीगर जो फौजी अफसरान हैं, जिसमें ब्रिगेडियर रैंक के भी मल्टीपल अफराद शामिल हैं, उनको भी उनके खिलाफ भी उसी तरह से इस प्रोसेस में आगे बढ़ा जा रहा है और ये तमाम तर अब रिकॉर्ड का हिस्सा है ये तमाम तर बातें। तो उस पूरी चेन में जितने लोग मुलविस हैं उन सबको पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं रखी जा रही। इसमें बाजवा साहब का एक इनाम जो है वो बड़ा अहम है और इस वजह से अहम है क्योंकि उनकी ओनरशिप एज सच कोई पार्टी नहीं लेती। पीटीआई को भी वाहिद एक मैं समझती हूँ अभी हालिया हमारे टाइम्स के वाहिद आर्मी चीफ हैं जो कि जिनके बारे में पीटीआई भी उतनी नाला है और पीएमएलएन भी उतनी नाला है। पीएमएलएन के लोगों के पास जो गिला है, नवाज शरीफ साहब बिलखुसूस चाह कर भी बाजवा साहब के खिलाफ जो उनकी शिकायत हैं उनसे वो उभर नहीं पा रहे हैं। उनको कई दफा समझाया गया कि जी छोड़ें, उनको जाने दें, क्योंकि उन्होंने तो अपनी गलतियों का अजाला भी कर लिया और उन्होंने तो खुल के भी कहा कि हम एक पॉइंट तक जो है हम सियासत में अपना रोल अदा करते रहे। फिर हमने एट दैट पॉइंट इन टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन के आसपास बाजवा साहब की जो आउट गोइंग स्पीच थी उन्होंने उसमें खास ये बात बोली थी कि हमने उस टाइम के आसपास फैसला किया था कि अब हम सियासत में एक्टिव रोल अदा नहीं करेंगे। तो उनको नवाज शरीफ साहब को बोला जा रहा है कि वो तो बाकायदा कन्फेस कर चुके हैं, मान चुके हैं, तस्लीम कर ली है। फिर उन्होंने जाहिर है जब उन्होंने अपना सपोर्ट खींचा उसी की वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो कामयाब हुआ। तो काफी समझाया गया, नवाज शरीफ साहब को ये सारी बातें समझाई गई हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी जो उनके बाजवा साहब के खिलाफ जो उनके दिल में बातें हैं या जो उनके गिले हैं वो भूलने को तैयार नहीं है नवाज शरीफ साहब। सिमिलरली इमरान खान साहब भी, जो कि बाजवा साहब के हवाले से अपने टाइम में कहते थे ये सबसे डेमोक्रेट जनरल हैं और फौज के ऊपर तनकीद करना जो है वो मुल्क के ऊपर तनकीद करने के मुतरादिफ है, बल्कि आर्मी चीफ पर तनकीद करना मुल्क पे तनकीद करने के मुतरादिफ है। उन्हीं बाजवा साहब के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो रोज बरोज एक नया बिल फाड़ते हैं और उनकी तरफ से भी कोई ओनरशिप नहीं है। तो गोया ये बाजवा साहब आई थिंक वाहिद अपने टाइम्स में, प्रेजेंट टाइम्स में इस तरह का एक कैरेक्टर हैं और इस तरह के एक फिगर हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जिनको दोनों तरफ से ओनरशिप नहीं मिल रही, ना पीएमएलएन से मिल रही है ना पीटीआई से मिल रही है, और ये उनके लिए खासी प्रॉब्लमैटिक बात है। इसी वजह से वो जाहिर है इस वक्त अंडर कवर्स हैं और जो रिसेप्शन था जो कि अभी प्रेजेंट आर्मी चीफ ने होस्ट किया था उसमें तकरीबन तमाम ही फॉर्मर आर्मी चीफ मौजूद थे एक्सेप्ट बाजवा साहब। उसकी वजह यही है कि वो खुद भी इस वक्त उस तरह से लाइमलाइट में नहीं आना चाह रहे और वो यही चाहते हैं कि इस वक्त उनके हवाले से जितनी चुप्पी इख्तियार की जाए वही बेहतर है। ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा और आई थिंक किसी भी वक्त के और किसी भी तरफ के जो पावरफुल अफराद होते हैं उनको इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि देखें, आप ताकत का सरचश्मा, आप जितने मर्जी हों, चाहे जितनी मर्जी आपके पास ताकत हो, आपके गिर्द ही पूरी दुनिया क्यों ना घूमती हो, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो ताकत जानी है और जिस दिन वो ताकत जानी है उस दिन से आपके ऊपर स्क्रूटनी शुरू होनी है और इस बुनियाद पर शुरू होनी है कि आपने अपनी ताकत के दौर में किस तरह से अपना अमल रखा, आपने लोगों के साथ कितना इंसाफ किया या कितनी नाइंसाफी की। उसकी बुनियाद पे उसी लम्हे से स्क्रूटनी आपकी शुरू हो जानी है जिस लम्हे आपके पास ताकत जाए, क्योंकि हमेशा की ताकत तो सिवाय अल्लाह ताला के किसी के पास नहीं है। आई थिंक एक स्टार्क रिमाइंडर है इसी बात का। चाहे आप हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर रहमान की हालत देख लें कि जिस वक्त वो अपनी मकबूलियत के उरूज पर थे और फाउंडर थे इतने बड़े मुल्क के, प्रेजेंट डे बांग्लादेश के, उनके साथ जो कुछ हुआ और जाहिर है जब उनके पास से ताकत गई तो किस तरह से गई, आज उनके क्या हालात हैं।
آپ مطلب تاریخ آپ کو یہ سبق، ایک ایسا سبق ہے جو کہ طاقتور لوگوں کو تاریخ سکھا سکھا کر نہیں بھولتی. صدام حسین ہوں، آپ مطلب کسی مرضی شخص کی آپ مثال اٹھا لیں، بہت سارے مڈل ایسٹرن اس طرح کے رولرز رہے ہیں جن کی آپ مثال اس حوالے سے اٹھا سکتے ہیں. اور ایون ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی مثالوں کی کوئی کمی نہیں ہے. جنرل مشرف جو ہیں وہ اپنے دور میں جتنے پاورفل تھے ہم سب کو پتا ہے، کتنے ٹائم انہوں نے، تقریباً 10 سال وہ ملک پر راج کرتے رہے اور ان کی حکومت رہی. لیکن پھر جب وہ گئے تو بہت کم لوگ تھے جنہوں نے مطلب ایون اچھے ورڈز میں ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو یاد رکھا ہو. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک عمل نہیں تھا کسی کے انتقال کے بعد کسی کے بارے میں بھی منفی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. بٹ آپ یہ بھی مثال دیکھ لیں، بلکہ ان کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جی پتہ نہیں چوک پہ لٹکایا جائے وغیرہ وغیرہ. تو طاقت جو ہے صدا کی کسی کے لیے نہیں ہے. ایک اور اس کی مثال جو کہ جنرل فیض والے چیپٹر سے ہمیں ملتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ سبق جس ایک اور شخص کے لیے ہے وہ ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب. کیونکہ اب تو یہ بات سب کو پتا ہے کہ اب جو اگلا گھیرا تنگ ہونے والا ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف ہے. اور وہ بھی اپنے ٹائمز میں، مجھے کل ان کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کر بہت ہنسی آ رہی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ آج کل جو ملک کے حالات ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں مطلب اب ریٹائر ہو گیا ہوں، میرا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہت مجھے تو ہنسنے کی بات لگی، ہنسا ہی جا سکتا ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ پہ. کیونکہ اس وقت جب وہ اپنے ٹائم پر تھے تو اس وقت پورے ملک میں سب سے طاقتور ترین شخص جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب تھے. نہ آرمی چیف کا سمجھا جاتا تھا کہ نہ ان کی کوئی ان کے آگے پاور ہے، نہ پرائم منسٹر کی کوئی پاور ہے، نہ کسی چیف منسٹر کی کوئی پاور ہے. بلکہ اس لیول سے نیچے آتے آتے اس نہج تک جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے ماشاءاللہ جوہر دکھاتے تھے ثاقب نثار صاحب اپنے دور میں. کہ مطلب سیوریج کا پانی ٹھیک سے جا رہا ہے، ڈرین ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کس گلی کے ندی نالے خراب ہیں، کس ہسپتال میں بستر نہیں ہے، کس پولیس اسٹیشن میں جو ہے وہ جیلیں کم ہیں، پانی میں جو ہے وہ کلورین برابر نہیں آ رہا ہے، یا پانی میں جو ہے وہ سالٹس اور منرلز کی کمی ہو گئی ہے کہیں پر. تو بھی مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی ثاقب نثار صاحب نے جہاں پر انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم نہ کیا. اور وہ بہت اس معاملے میں شوقین بھی تھے کہ وہ اپنی ویڈیو بھی بنواتے تھے، کبھی کہاں چھاپا مار دیا، کبھی کہاں چھاپا مار دیا، کبھی کس کی سرزنش کر دی. اور اس طرح سے وہ ایک ان کا جملہ بھی خاصا مشہور تھا کہ کیوں نہ آپ سے یہ کیا جائے، کیوں نہ آپ کو بلا کے یہ پوچھا جائے. کہ ان کا ایک بہت نا ایک پیٹ ورڈ تھا جو کہ مشہور تھا، پیٹ سینٹینس تھا. تو اس طرح سے وہ مخاطب کرتے تھے سب کو. اور جس نے بھی ان کے آگے اچھے بکس میں ان کی آنا ہوتا تھا اور ان سے اپنی جان کی پناہ مانگنی ہوتی تھی، ان کو ان کے ڈیم فنڈ میں کچھ نہ کچھ پیسے دینے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ چیک کے ساتھ ایک تصویر بنوانی ہوتی تھی. یہ ایک بیسک منیمم ریکوائرمنٹ تھی جو کہ ثاقب نثار صاحب کے ٹائم پر تھی. مطلب جو کیسز جس طرح سے چلائے، جس طرح سے نہ چلائے، وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. اس کے اندر کیا انسان جائے وہ بہت ٹیکنیکل اور طویل گفتگو ہے. لیکن وہ بھی اس وقت میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل فیض کی طرح ایک طاقت کا سرچشمہ تھے، پاکستان کے طاقتور ترین شخص تھے. اور اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا تو پاکستان میں کوئی ایسا چمل دخل نہیں ہے. مطلب اس وقت انہوں نے کہیں پر جوڈیشل ایکٹیویزم فرام ٹاپ ٹو باٹم چھوڑا نہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے مثالیں جو عرض کی ہیں. اور اب وہ یہ والی بات مضحکہ خیز بات، فنی بات کر رہے ہیں، ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں شاید ہمیں. تو بہرحال ہر کسی کو یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے. اور تاریخ، چاہے وہ پاکستان کی تاریخ ہو یا دنیا کی تاریخ ہو، ہر دفعہ طاقتور اشخاص کو یہ سبق پڑھاتی رہے گی کہ آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ صدا کی نہیں ہے. تو پریزنٹ ڈے بھی جس کے پاس طاقت ہے وہ اس بات کو یقیناً یاد رکھیں کہ طاقت کا سر چشمہ اور صدا کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور حکومت اس میں کریڈٹ نہ لے خدارا کہ ہم نے جی فیض حمید کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے. اس کی ریزن یہ کہ ووٹ کو عزت دو جیسے بہادر نعرے بلند کرنے والی حکومت، آج ان کے یہ حالات ہیں کہ جب ان کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ فیض آباد دھرنے کے اوپر اپنی رپورٹ جمع کرائیں، ماشاءاللہ سے اس حکومت نے اور ان کے سٹنگ منسٹرز نے، جس میں احسن اقبال صاحب شامل ہیں جن کے اوپر باقاعدہ اس وقت قاتلانہ حملہ ہوا تھا جب فیض آباد دھرنا ہو رہا تھا، وہ احسن اقبال اور پورے کے پورے جتنے لوگ ہیں حکومت کے، ان سب نے کہا نہیں جنرل فیض حمید اور اس میں کسی بھی شخص کی سازش نہیں تھی. جبکہ اس وقت میاں صاحب تو تسبیح کی طرح بات کرتے تھے، سازش ہو گئی، سازش ہو گئی، سازش ہو گئی. فیض حمید صاحب نے اور کچھ لوگوں کو لا کے ہماری حکومت کے خلاف بٹھا دیا ہے اور یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. وہ بیچارے تسبیح پڑھتے رہ گئے میاں صاحب. اور اپنے دور حکومت میں پی ایم ایل این اتنی مجبور ہے کہ فیض آباد کی جو اپنی رپورٹ ان سے سپریم کورٹ نے مانگی اس میں بھی انہوں نے سرنڈر کر دیا اور ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہم سے نہ پوچھیں اور ہمارے تے نہ رہیں.
اور یہی بات ہم نے بلکہ چیف جسٹس کی زبان سے بھی سنی. ایون قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ حکومت نے کیسی مذائقہ خیز اور بچکانہ قسم کی انہوں نے فیض آباد کے اوپر رپورٹ پیش کی ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں تھی، اگر آپ کو کوئی سازش نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس وقت کیوں آپ مالا جپتے تھے کہ سازش 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 سازش؟ تو پی ایم ایل این تو پلیز اس کے اوپر کریڈٹ نہ لے کہ جی فیض حمید کے خلاف ہمارے دور میں جو ہے دیکھیں نا کاروائی ہو گئی، ہو گیا وہ ہو گیا. یہ فوج کا اپنا انٹرنل انہوں نے انکوائری بٹھائی، ان کا اپنا انٹرنل فیصلہ تھا. سپریم کورٹ نے یہ معاملہ جب جس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کے گھر کو ریڈ کیا گیا تھا ناجائز طریقے سے، ایکسٹورشن جو ہے وہ اس سے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بھتہ مانگنے کی، بھتہ خوری کی کوشش کی گئی تھی، اس کے خاندان کو زد و کوب کیا گیا تھا، بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا تھا. اس شخص نے سپریم کورٹ کا رخ کیا، اس نے طاقتور دور میں بھی اپنی زبان جو ہے وہ بند نہ رکھی، اور اس نے اپنے خلاف اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہ سب اس شخص کا کریڈٹ ہے. پی ایم ایل این پلیز تھوڑا سا سائڈ میں ہو جائے. خان صاحب نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ملک کے لیے ایسڈ ہیں، تیزاب ہیں. نو ایسڈ کہا انہوں نے. اچھا ایسڈ، اوکے، اثاثہ. بہرحال بات یہ کہ خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں، آئی تھنک ان کی پارٹی والوں نے شاید ایسڈ ہی سنا ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کے تو جتنے لوگ ہیں جو کہ ہمارے پروگرامز میں آ رہے ہیں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے منڈے سے، وہ تو سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل فیض حمید تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمیں کیا پتا. انہوں نے تو اپنے طور پر وہ ناجائز اور الیگل سرگرمیاں کر رہے تھے، اور ان کے اوپر بڑے سیریس الزام ہیں، تو اس کے اوپر ان کی انکوائری ہو رہی ہے. ہماری پشت پناہی کی وجہ سے تھوڑی انکوائری ہو رہی ہے، اور نہ ہماری پشت پناہی انہوں نے کی. تو وہ تو سارے لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو پی ٹی آئی کے اپنے پروگراموں میں آنے والے جو ان کے بڑے کی پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے تو یہ حالات ہیں کہ شاید میں شکر کر رہی ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون جنرل فیض حمید، کہیں نام سنا سنا لگتا ہے. سوائے اس کے میرا خیال ہے وہ ہر چیز کر چکے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو جائے اور یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ لا تعلق ہیں جنرل فیض حمید سے، اور ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اینی وے عمران خان صاحب کو میں تو بلکہ اس بات پہ میں ان کی تعریف کروں گی کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہیں اچھے یا برے، کم سے کم پی ٹی آئی کے بارے میں یہ بات، یہ تاثر ہمیشہ کا مشہور ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو ترک کر دیتے ہیں، یہ اپنے لوگوں کو ڈس اون کر دیتے ہیں. 9 مئی پہ بھی یہی ہوا کہ جن کارکنان نے ان کے لیے اتنے بڑے بڑے کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیے، اور اتنے سینسٹیو ایریاز پر، تنصیبات پر انہوں نے حملے کیے، اپنی جان کی، اپنے خاندان کی کسی کی پرواہ نہیں کی، ان بیچاروں کے ساتھ جو ہوا وہ ہم بھی اگر سنتے ہیں تو ہمارے بھی یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کے خاندانوں پر اور جو ان لوگوں کے ساتھ جو پھر بعد میں ان کے اوپر گزری. ہم نے خود بھی کئی دفعہ اپیل کی کہ جانے دیں اور بالکل معاف کر دیں، ان لوگوں کو درگزر کریں، اور خاندانوں تک بالکل بھی بات ان کی ایٹ لیسٹ خاندانوں تک جو ہے وہ نہ آئے. لیکن بہرحال جب وہ تمام چیزیں، جب وہ ایکٹس وہ کر رہے تھے تو ان لوگوں نے تو کسی کا نہیں سوچا، نہ اپنا سوچا، نہ اپنے گھر والوں کا سوچا. انہوں نے صرف ایک کسی کے اشارے پہ جو بھی ان کو کہا گیا تھا انہوں نے وہاں پر یہ تمام کام کیے، اور پھر پی ٹی آئی نے کہا وہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، اور آپ بتائیں کہ یہ لوگ کون تھے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں اور وغیرہ وغیرہ. تو پی ٹی آئی کے بارے میں یہ تاثر پہلے سے ہے، میں نے اسی لیے 9 مئی کی مثال اس کے حوالے سے کوٹ کی. تو اگر وہ اس مشکل وقت میں فیض حمید کو ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب اون کر رہے ہیں تو میں تو ان کی تعریف کروں گی کہ چلیں کم سے کم انہوں نے اپنے جو پارٹی کے دیگر جو ممبران ہیں ان کی طرح جو ان کو ایسڈ کہتے پھر رہے ہیں، اس کے برعکس عمران خان صاحب نے ان کو ایسٹ ASSET یعنی اثاثہ قرار دیا ہے. تو ٹھیک ہے، ان کی نظر میں وہ اثاثہ تھے تو انہوں نے کم سے کم مشکل وقت میں بھی ان کو مانا کہ ہاں وہ ہمارا اثاثہ تھے اور ملک کا اثاثہ تھے، اور ان کی قدر نہیں کی گئی. تو میں تو عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی تعریف کروں گی. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کسی اور کی پالیسی پر چل رہے ہیں یا وہ کوئی اور پارٹی لائن ٹو کر رہے ہیں. میں سمجھنے سے قاصر ہوں، کیونکہ اگر وہ ان کو ایسٹ کہہ رہے ہیں تو ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کو کیوں اس طرح سے ایسٹ نہیں کہہ رہے. ہمارے پروگرام میں بلکہ اس حد تک ان کے جو سٹنگ پارلیمنٹیرین ہیں ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد، اور تقریباً ہر ہی اچھے ٹاک شو پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ پچھلے دنوں آئے تو انہوں نے اس حد تک بات آن ایئر کہی کہ فیض حمید تو جنرل باجوہ کے ساتھ ملوث تھے ہماری حکومت گرانے میں 2022 میں. تو وہ تو اس نہج تک جا پہنچے، اور انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ خان صاحب اگر اتنے پیارے ہوتے ان کو فیض حمید تو وہ ان کو DGI کی پوسٹ سے ہٹا کر کور کمانڈر نہ بناتے. انہوں نے خود ہی ان کو ہٹایا اور خود ہی ان کو کور کمانڈر لگایا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیض حمید صاحب ہمارے بڑے قریبی تھے؟ تو مطلب یہ کہ اس طرح کے جو ہیں وہ بیانات دیے جا رہے ہیں. تو ان کی پارٹی، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی لائن ٹو کیوں نہیں کر رہی اور وہ ان کو ایسڈ کیوں نہیں سمجھ رہے.
کھل کر دفاع کریں جنرل فیض حمید کا. ان کی پارٹی کے لوگ بھی پروگراموں میں بھی کھل کر بولیں ان کے خلاف. اگر جس شخص نے ان کے لیے اتنا کیا, اور دیکھیں ایک نیوٹرل آرا میں اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض حمید صاحب نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے, اور اگر اتنا سب کچھ کیا ہے اپنے پاؤں پر فیض حمید صاحب نے بھی کلہاڑی ماری ہے پی ٹی آئی کی خاطر, تو کم سے کم پی ٹی آئی اون تو کرے ان کو کہ ہاں انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. جیسے خان صاحب بھی, میں اسی لیے ہر کسی کو بول رہی ہوں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے. خان صاحب تو جب جیل نہیں گئے تھے اور جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی تب انہوں نے انٹرویوز میں باقاعدہ مانا تھا کہ میں اسی لیے چاہتا تھا کہ فیض حمید جو ہیں وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی کنٹینیو کریں, کیونکہ وہ تو ہمارے لیے لوگوں کو مینج کرتے تھے, اسمبلیز کو مینج کرتے تھے, اور جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا عمران خان صاحب نے ایک ٹائم پر, اس میں آپ کو یاد ہوگا سب کو کہ وہ ان کے پرائم منسٹر بننے پہ جتنے ان کو ووٹ پڑے تھے اس سے بھی زیادہ ووٹ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس پہ پڑے تھے. تو وہ بھی تمام تر جو کارنامہ تھا, پھر بعد میں یہ بات سامنے آ گئی تھی. ہماری خود کئی پارلیمنٹیرین سے بات ہوئی تھی جنہوں نے یہ بات اس وقت بھی ہمیں بتائی تھی کہ ہم تو مجبور ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے ووٹ دینے کو, اس لیے ہم ووٹ دے رہے ہیں. تو فیض حمید صاحب نے جب اتنا کچھ کیا ہے ان کے لیے تو کم سے کم ان کو اون کریں. کچھ نہیں تو خان صاحب کی ہی جو ہے ان کے پارٹی کے لوگ کچھ عزت اور کچھ لاج رکھ لیں. صرف ایک اور بات کا میں ایڈیشن کرنا چاہتی ہوں اس میں کہ پی ٹی آئی کے ایک سٹنگ پارلیمنٹیرین نے اس حد تک مجھ سے کہا آف دا ریکارڈ, آف دا کیمرا, کہ میں تو بہت خوش ہوں کہ فیض حمید کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, کیونکہ فیض حمید تو بہت مغرور قسم کے شخص تھے اور وہ تو کسی سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے, بلکہ جب ہم سے بھی ملا کرتے تھے تو وہ اسی طرح سے ایک تکبر میں رہتے تھے اور ان کا ایک اپنا ذہن تھا, مطلب کسی سے وہ بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے تھے سیدھے منہ. اور اس حد تک انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا انہوں نے کرپشن کی ہے نا, وہ جو ٹاپ سٹی کے مالک اور ان کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں, جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں, اگر جھوٹے ہوتے تو وہ بندہ اتنے آگے تک نہ جانتا جو شکایت کنندہ تھا. تو اس پی ٹی آئی کے سٹنگ پارلیمنٹیرین نے آئی سے اٹ اگین اس حد تک مجھے کہا کہ بہت اچھا ہوا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بات آن ریکارڈ کریں, تو ان کا پھر پلٹ کے یہ جواب تھا کہ نہیں آن ریکارڈ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہے. نواز شریف صاحب نے بلکہ جو بات گزشتہ روز میٹنگ میں کی اس سے آگے جاتے ہوئے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اب باقاعدہ اتنے وقت بعد اور اتنے ٹائم بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے جلوہ گر ہونے کا, اور جو انہوں نے اب پریس ٹاک کی ہے وہ بہت ٹائم بعد آپ دیکھیں کہ وہ مچ اویٹڈ تھی, اور کئی لوگ اس بات پہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے. مطلب کئی لوگ جو پی ایم ایل این کے بھی آپ سمجھیں ان کے لیے آج کل پریزنٹ ٹائمز میں اہمیت رکھتے ہیں, وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب آپ کو کیا ہو گیا, آپ اتنے چپ کیوں ہیں, تو آپ تھوڑا جلوہ فروز ہوں, تھوڑی اپنی پارٹی کو اپنی پشت دیں اور اس کی تھوڑی پشت پناہی کریں, اور تھوڑا کچھ بیکنگ دیں اپنی پارٹی کو. اپنے بھائی کی آپ کی گورنمنٹ ہے, تو آپ کی جو چپی ہے اس سے سب یہ تاثر لے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. تو آپ اگر یہ والی ٹائم, مطلب ابھی جب پاپولیرٹی کا ایک شدید قسم کا فقدان ہے گورنمنٹ کے پاس, اس وقت آپ کی بہت ضرورت ہے. خاصا کنونس کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو, انہوں نے ایسے ہی نہیں کہ بیٹھے بٹھائے پریس کانفرنس کر دی, اور اتنے ٹائم بعد تقریباً آپ سمجھیں الیکشنز کے بعد ابھی جا کر میں تو سمجھتی ہوں آئی تھنک پہلی ان کی بنی ایک اس لیول کی پریس ٹاک یا میڈیا سے انٹریکشن. تو الیکشن کے بعد تو بالکل نواز شریف صاحب غائب تھے, اور اب جو وہ آئے بھی ہیں تو ان کو بہت کنونس کیا گیا ہے. بہرحال وہ کنونس ہو گئے. ایک اور فیکٹر بتاتی چلوں جو ان کو کنونس کرنے میں کام آیا ہے, وہ یہ تھا کہ میاں صاحب کو یہ بھی کہا گیا اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن کہ میاں صاحب اب دیکھیں فیض حمید صاحب کے خلاف بھی جو ہے آپ کی تو حکومت جو تھی انہوں نے تو کوئی ایز سچ کاروائی نہیں کی, لیکن یہ کہ اب فیض حمید صاحب کے خلاف ادارے نے دیکھیں پروسیڈنگز سٹارٹ کی ہیں, اور یہ تمام تر چیزیں دیکھیں نا, اب آپ کو ان سے خوش ہونا چاہیے, اور ایٹ لیسٹ اسی چلیں خوشی میں اور اسی چیز کی ایک ایکنالجمنٹ میں آپ سامنے آ جائیں. تو میاں صاحب نے پھر بہرحال فیصلہ کیا ایٹ دی اینڈ کہ وہ سامنے آئیں گے, لیکن آئی تھنک جو انہوں نے باتیں کی ہیں ایک طرح سے کنفیس ہی کر رہے ہیں میاں صاحب کہ ان کے دور حکومت میں پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں اور وہ کس قدر عوام کے وبال جان بن گئی ہیں. اور دیکھیں پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں اسی لیے وہ چپ تھے, پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں اسی لیے ان کو آنا پڑا ہے اور منظر عام پر آ کر اپنے جو تاثرات ہیں ان کا اظہار کرنا پڑا ہے. لیکن میاں صاحب کی تھوڑی ایک عادت ہے, میں ان کو جانتی ہوں کافی وقت سے, یہ کہ میں نے ذاتی طور پر بھی جو ان کے ساتھ ایک مشاہدہ دیکھا یا ان کے ساتھ جتنا بھی ہم لوگوں نے جب بطور ان کے انٹوراج میں ان کے میڈیا انٹوراج میں جتنی دفعہ ہم لوگ رہے ہیں ٹریول کیا ہے, تو اس بات کا اتفاق ہوا ہے کہ میاں صاحب
بہت زیادہ آپ ان کو جسے کہتے ہیں نا لکھی پڑھی بات آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے اور وہ وہی کہیں گے. میاں صاحب تھوڑے اپنے ہارٹ سے، اپنے دل سے کہنے کے عادی ہیں. میں مانتی ہوں ان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے بالکل اس کے برعکس ہے. ان کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ جی ان کو تو پرچیاں دی جاتی ہیں اور یہ پرچیوں سے پڑھتے ہیں، اور وہ جی خان صاحب جو ہیں وہ ہیں جو اپنے دل کی بات کھلے انداز میں اور بے باک انداز میں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو تو بہت مشکل ہے کہ کوئی لکھی پڑھی بات ان کو بتانا اور ان سے کروانا. وہ ایٹ دی اینڈ وہ بولتے وہی ہیں جو کہ انہوں نے اپنے دل میں ان کی بات ہوتی ہے. ان کو بہت بھی اگر کہا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے یہ امپریشن مل جائے کہ ان کے ایکچولی بیک آف مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. تو بہرحال میاں صاحب نے ابھی بھی ظاہر ہے انہوں نے اعتراف ہی کیا ہے ایک طرح سے کہ جو ان کی حکومت میں حالات ہیں، اور بالکل یہ ایک گھسا پٹا بیانیہ ہے، یہ ایک بالکل بوسیدہ بیانیہ ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں وہ آئی ایم ایف سے کانٹریکٹ توڑ دیا، پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے کانٹریکٹ توڑ دیا، ہم نے ریاست بچائی، سیاست داؤ پہ لگائی. اور کیا ایک اور بات یہ لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ، ایک یہ بھی بہت کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو آئی ایم ایف کو کالز کرتے تھے اور انہوں نے تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سبوٹاج کیے. پھر مزید جو ہے انہوں نے آئی ایم ایف کو فونز ملائے، وہ جو فون ریکارڈنگ سرفیس ہوئی تھیں تیمور جھگڑا اور ان سب لوگوں کی وتھ شوکت ترین صاحب. تو یہ ساری باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں 2 سال ہو گئے ان ساری باتوں کو بھی کرتے ہوئے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس سے یہ لوگ جتنی مرضی آنکھیں چرائیں. انہوں نے اپنے گھر کی گھڑیاں بند کر دی ہوں گی اور گھر میں سارے کیلنڈر اٹھا کر پھینک دیے ہوں گے، اسی لیے شاید انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ باتیں اب کتنی پرانی ہو گئی ہیں. اب یہ باتیں پوائنٹ لیس ہیں کیونکہ اس وقت کے بعد سے ایک دفعہ تو یہ پورا اپنا ٹرم گزار چکے ہیں، اور پھر دوبارہ بھی یہ لوگ پھر سامنے آئے ہیں، برسر اقتدار میں آئے ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت کی حکومت جو عمران خان کی تھی ان کو تو ان پریسیڈنٹڈ سپورٹ حاصل تھا اداروں کی طرف سے، ہم تو آن آور اون ہیں، تو یہ بہت سراسر زیادتی ہے. اور ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے جن لوگوں نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا ہے. میں بڑی فیئر بات کر رہی ہوں، ان آل فیئرنیس، کہ اگر میں کسی کے ساتھ اتنا سپورٹ کروں، اس کو میں ہر جگہ جا کر بیک کروں، اور پھر اس کے بعد وہ شخص آ کر کہے نہیں ہم تو آن آور اون ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو یہاں پر آ کر اپنے میرٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ مانیں کہ ادارے ٹھیک ہے، خان صاحب کا انہوں نے، ہم بھی کہتے ہیں، ہم نے تنقید کرنے والوں میں بھی ہم سارے لوگ تھے، شمار تھا ہمارا، ہم سب کہتے تھے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ بہت ان کو جسے کہتے ہیں نا سر پر چڑھا کر ان کو لایا گیا ہے، ایک دولہے کی طرح کندھوں پر بٹھا کر لایا گیا ہے. تو آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ کو جو ہے، آپ کو تو بالکل کوئی جیسے بے نظیر کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف 90 کی دہائی میں جو کچھ ہوتا تھا ان طرح کے حالات سے آپ جو ہیں وہ اچانک سے جیت کر آپ نمودار ہوئے بطور گورنمنٹ آف پاکستان. یہ بات بالکل غلط ہے. آپ کو بھی بہت اچھا سپورٹ ملا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ایک بہت اچھی ہارمنی ہے جو کہ اداروں نے رکھی ہوئی ہے. بلکہ جتنے جو فورن تعلقات کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں پر تو ادارے اپنا ایک بہت اہم کردار بھی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، جو کہ وہ ہر دفعہ کرتے ہیں. خان صاحب کے ٹائم پر بھی کیا تھا، ابھی بھی کر رہے ہیں، کہ صرف اس لیے کہ کچھ مل جل کر سارے لوگ کچھ ملک کے لیے بھلا کر دیں اور کچھ جو فائنینشیل جو ہمارے باٹل نیکس ہیں تھوڑے وہ دور ہو جائیں. اس کے بعد بھی اگر آپ یہ بیانیاں بنائیں گے تو آئی ایم سوری یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے. اور اس میں ایک اور بات کی میں ایک ایڈیشن کرتی چلوں کہ اب اداروں کے اندر بھی یہ فیلنگ موجود ہے کہ فار گاڈ سیک پرفارم، ناؤ یو گاٹ ٹو پرفارم. آپ کو اتنا سپورٹ کیا ہے، آپ کو سب کچھ کیا ہے، آپ کا ہم لوگ یہ بیانیاں بھی ہم لوگ چپ کر کے پی بھی رہے ہیں جب آپ سب کو کہتے ہیں کہ خان صاحب کو تو سپورٹ تھی اور ان کے ساتھ 1 پیج تھا، ہمارے ساتھ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور ہم تو اپنے میرٹ پہ ہیں. مطلب ٹھیک ہے، ایک ڈیموکریسی کا تقاضا ہے، شاید اس وجہ سے یہ بات جو ہے وہ کرنے دی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ حقیقت سے کچھ دور ہے. اور اصلیت یہ ہے کہ بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پچھلی دفعہ بھی تھا جو پہلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جو 2022 میں آئی تھی، اب یہ دوسری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے جو کہ آئی ہے. ٹھیک ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے، لیکن جو حکومت کا باقی جو نظام ہے وہ تو رواں دواں ہے اور وہ چل رہا ہے بہت تیزی سے اور بہت اچھی طرح چل رہا ہے. کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جس کو چاہ رہے ہیں آپ کابینہ میں شامل کر رہے ہیں، جس کو چاہ رہے ہیں آپ کابینہ میں شامل نہیں کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ یہ کہ آپ اگر اب بھی اپنے پرفارمنس کی اور اپنی مس مینجمنٹ کی، اپنی ناقص کارکردگی کی اگر آپ تمام تر جو ایک اس کا بوجھ ہے وہ اب پی ٹی آئی پر ڈالیں اور ان کی اس حکومت پر ڈالیں جس کو گئے ہوئے بھی اب 2-2.5 سال، تیسرا سال ہونے کو آیا ہے، تو یہ بہت ایک عجیب سی بات ہوگی. نہ پبلک آپ کا یہ بیانیہ بائے کرے گی
اور سچی بات ہے نہ کوئی اور اثر و رسوخ رکھنے والا یہ شخص یہ بائے کرے گا یہ والا بیانیہ. تو آئی تھنک پی ایم ایل این ہیز ٹو پل اپ دیئر ساکس. اور خاص طور پر یہ جو بجلی کے بلز کے حوالے سے جو گریونس آ رہی ہے یہ مجھے لگتا ہے ان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت پرابلمٹک ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر کچھ نہ کیا گیا. پچھلے ویلاگ میں نے شاید یہ بات کی تھی کہ جی جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا پیک اپ کر لیا ہے اور حکومت نے ان کو کسی طرح رام کر لیا ہے. تو وہ بھی بات کی اب نفی ہو چکی ہے کیونکہ جماعت اسلامی نے بھی یہ پیغام دے دیا ہے کہ آل از ناٹ اوور انٹل اٹس اوور. ابھی بھی جو پکچر ہے وہ باقی ہے اور ابھی بھی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے غالباً 41 دن کی کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کی تو پھر یہ کہ یہ ہم اور آگے اس چیز کو لے جائیں گے اور آپ کے لیے یہ چیز ٹربل سم یا پرابلمٹک ثابت ہو سکتی ہے. تو آف کورس اس بات کی ریئلائزیشن موجود ہے اور آئی تھنک اگر ان کے اوپر کوئی چیز ٹوپل کر گئی یا ان کے سر کے بل گر گئی, اگر یہ لوگ سر کے بل گر گئے تو اس بات کی شروعات کرنے والا جو فیکٹر ہوگا وہ اس مرتبہ یہ آئی پی پیز کا معاملہ اور بجلی کے بلز میں بے جا اضافہ یہ معاملہ ہوگا. دیکھیں پریزیڈینشل ایوارڈ پہ کامنٹ کرنے سے پہلے ایک جنرل پرسیپشن جو ہے وہ سچائی سے بیان کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب بھی اب کسی کو کسی بھی دور حکومت میں ایوارڈ ملتا ہے تو پہلے جب بھی آپ بتائیں لسٹ بتائیں فہرست بتائیں کہ اچھا ان اشخاص کو ایوارڈ ملا ہے, فوراً سے عام ایک عوام کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اچھا پہلے اس شخص کی کنٹروورسی دیکھ لیں کہ اس شخص کے ساتھ کیا کنٹروورسی لنکڈ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ان کو ایوارڈ کیوں مل رہا ہے. بیسکلی دس پرسیپشن از ویری ڈیمیجنگ فار اے کنٹری اور یہ بہت ایک منفی بات ہے. یہ پرسیپشن درست ہونے کی ضرورت ہے. یہ کس طرح سے درست ہوگا؟ میں اگر ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہوتی اور ڈیسائیڈ کرنے والی ہوتی تو میں تو شاید ان لوگوں کو چنتی جن کی میرے ساتھ کبھی کوئی دشمنی رہی ہو, لیکن میں نے بطور دشمن ان کو ایکنالج کیا ہو کہ ہاں میں ان کے ساتھ پولیٹیکلی تو کنیکٹ نہیں کرتی لیکن یہ کہ وہ انہوں نے اپنی فیلڈ میں نمایاں کارکردگی دکھائی ہے اور اس بات کی میں نے اپنے دل کے اندر ایک ہمیشہ سے ایک ایکنالجمنٹ رکھی ہے کہ یار آئی ڈونٹ لائک دیٹ فیلو بٹ دیکھیں انہوں نے اپنے فیلڈ میں یا اپنے ایریا میں کتنا نمایاں کام کیا ہے تو میں تو ان لوگوں کا نام اس کے اندر ڈالتی. بالکل اس کے برعکس ہوتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہر حکومت میں ہر دور حکومت میں یہ کام کیوں کیا جاتا ہے کہ جس کو آپ ایوارڈ دیں اس کو بھی آپ ایک طرح سے آکورڈ کرتے ہیں یا آئی تھنک شاید وہ لوگ آکورڈ نہیں ہوتے تبھی وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور آپ خود بھی ظاہر ہے ایک عجیب سی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور ہر دفعہ جب بھی ایوارڈز ہوتے ہیں تو اس کی جو فہرست ہوتی ہے وہ جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے ان کے لیے ایک بالکل آپ سمجھیں ایک اور ان کے اوپر تنقید کا باعث بنتی ہے. اس دفعہ بھی جو یہ 4 نام ہیں جس میں عمر فاروق صاحب پہ میں پہلے بات کرنا چاہوں گی اور زیادہ بات کرنا چاہوں گی. باقی تو آئی تھنک زیادہ تر سیکرٹریز ہیں یا بیوروکریٹس ہیں ایکسیپٹ آئی تھنک انور مجید صاحب جن کے اوپر ماشاءاللہ سے اومنی گروپ والے انور مجید اور ان کے اوپر جو چارجز تھے اور سب کچھ جو تھا وہ فیک اکاؤنٹس والا جو کیس تھا پی ٹی آئی کے دور میں وہ بہت آگے بڑھا تھا اور بڑے پرابلم میں تھے انور مجید صاحب ان کی فیملی سارے. تو آئی تھنک اب ان کو ایک طرح سے کمفرٹ کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں آپ نے اس وقت پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے دشواریاں برداشت کی ہیں اور ہمارے لیے کی ہیں کیونکہ فیک اکاؤنٹس کا کیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی تمام تر لیڈرشپ سے منسلک تھا. تو وہ جو ہے اب ان کو پیپلز پارٹی جو ہے اب ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہے یا ان کو اب ایکنالج کر رہی ہے کہ جی آپ نے دیکھیں آپ نے پرابلمس بڑی برداشت کی ہماری وجہ سے پھر بھی آپ نے اپنا منہ بند رکھا تو ہیئر از این ایوارڈ ان دا ایکنالجمنٹ آف دا سیم اینڈ ان ریکگنیشن آف دا سیم. تو وہ ان کی بات ہو گئی. باقی جو 2 شخص ہیں وہ تو بیوروکریٹس ہیں. تو عرفان میمن تو مجھے یاد پڑتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی وہ شاید سزا یافتہ ہیں باقاعدہ عدالت سے اور جسٹس بابر ستار تھے شاید جنہوں نے ان کو کنٹیمپٹ کے لیے باقاعدہ بک کیا تھا. اور جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی رینجر سے تو آئی تھنک یہی اسلام آباد کے جو بیوروکریسی میں تمام تر معاملات ہیں سول انتظامیہ کے یہ عرفان میمن صاحب بھی دیکھ رہے تھے. میں سب سے زیادہ بات کرنا چاہوں گی اور اس طرح کے بیوروکریٹس بائی دا وے ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. ان کی پوسٹنگز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں. ایک عادت سی ہو گئی ہے اور ہم ہر دفعہ یہی دیکھتے ہیں. انسنگ لوگوں کو یا وہ لوگ جو واقعتاً جو ان ایوارڈز کے ان اس طرح کی ریکگنیشنز کے ڈیزرونگ ہیں اور مستحق ہیں ان کو تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. یا شاید مطلب اگر 50 لوگ ہیں تو 50 کی فہرست میں 2 لوگ ہوں گے. اس طرح کا ریشو ہے یا پرسنٹیج ہے ڈیزرونگ لوگوں کی امنگ آل آف دیم اور یہ ہر ٹائم کا یہی ایک حساب ہے. لیکن میں عمر فاروق صاحب پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی
جن کو اوارڈ دیا جا رہا ہے. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ عمر فاروق ظہیر یا ظہور، ان کا نام بھی مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا. غالباً مطلب یہاں پر بھی مینشن ظہیر کیا ہوا ہے. آئی تھنک ظہور نام ہے ان کا، عمر فاروق ظہور. تو آئی ہیڈ ٹو لک اپ کہ یہ کون صاحب ہیں. اور پھر جب وہ آئے تو ظاہر ہے فوراً سے یاد آ گیا کہ ابھی یہ سارے ٹی وی چینلز پر تھے، کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے عمران خان سے وہ گھڑیاں خریدی تھیں جو انہوں نے توشہ خانہ سے بیچی تھیں، اور پھر انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پول کھولی تھی کہ یہ جو گھڑیاں ہیں تو ان سے میں نے ہی خریدی ہیں. اور پی ٹی آئی نے، اور اس وقت عمران خان صاحب آزاد تھے، جیل میں نہیں تھے، تو انہوں نے تو ڈینائی کر دیا تھا کہ نہیں ہم تو ان کو نہیں جانتے اور یہ پلانٹڈ ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال وہ سٹوری ٹھیک تھی اور واقعی انہوں نے گھڑیاں خریدی تھیں. اور ٹھیک ہے، انہوں نے آ کر جب ان کو اپروچ کیا گیا کہ آپ اس کے اوپر گواہی دیں اور انٹرویو دیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی خان صاحب نے گھڑی بیچی تھی ایز دا پرائم منسٹر، تو وہ انہوں نے انٹرویو بھی دیا، ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر یا تو اس ریکگنیشن میں ایوارڈ ہوتا کہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور ایکسپوز کیا ہے عمران خان صاحب کو، پھر بھی اٹ وڈ ہیو میڈ اے لٹل سینس ٹو می. ایوارڈ ان کو اس بنیاد پر دیا جا رہا ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر بہت بڑے وہ بزنس ٹائکون ہیں، اور ان کی جو بزنس میں جو ان کی نمایاں کارکردگی ہے بین الاقوامی سطح پر، اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے ان کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو میں کیا بولوں اب اس پہ. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو شاید وہ امبانی فیملی بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کہاں پر وہاں اپنے ڈنکے بجاتے پھر رہے ہیں، اور آپ کدھر وہاں پر ادھر بل گیٹس کو اور آپ سارے کرتا دھرتا اور جتنے ایپل کے سی ای او اور فیس بک کے سی ای او، آپ سب کو اپنی شادیوں میں انوائٹ کرتے پھر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے بہت بڑی توپ چیز ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ایک عمر فاروق صاحب بھی ہیں جو کہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، اور ان کا جو بزنس ہے، جو ان کا امپائر ہے، اس سے تو آپ کو شرم آ جائے، آپ کہیں پر آپ جا کر چھپ جائیں، اس قدر وہ بڑے اور پرومیننٹ بزنس مین ہیں. تو عجیب سی بات ہے، مطلب یہ ریئلائزیشن بھی ابھی ہوئی ہے کہ وہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، ہمیں بھی ابھی پتا چلا ہے. ورنہ اگر وہ اتنے بڑے بزنس مین ہوتے تو یا انہوں نے اگر کوئی بہت اچھے اپنے کوئی فٹ پرنٹس انہوں نے وہاں چھوڑے ہوتے، جو کہ پاکستان میں بھی جس کی جو ہے وہ گونج ہوتی یا اس کی ریکگنیشن ہوتی، جیسے بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ انٹرنیشنلی پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور پاکستان تک جو ہے وہ ان کی بات پہنچ رہی ہے. تو اگر وہ اتنے اسٹیبلشڈ ہوتے تو یہ باتیں ان کے یہ توشہ خانہ والے انٹرویو سے پہلے ہمیں پتا ہوتی ہیں، یا ان کا نام ہم جانتے ہوتے، یا کبھی ہم نے ان کا چہرہ کہیں دیکھا ہوتا. لیکن تب وہ بالکل ایک ان نون اینٹی تھے، کوئی انہیں نہیں جانتا تھا، اور اب ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو پلیز اگر دے ہی رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، آپ بتا بھی دیں اصل وجہ کہ آپ کیوں دے رہے ہیں. آپ اس طرح سے مطلب آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ بہت بڑی نمایاں کارکردگی انہوں نے جو ہے وہ کاروباری سطح پر حاصل کی ہے، اور اس وجہ سے ان کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، کوئی ریزن ہی کم سے کم تھوڑا سا ریئلسٹک ڈھونڈ لیں. باقی تو اس قوم کو عادت ہے کہ جب بھی ایوارڈز ملتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر اس میں ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، اور باقی تو سارے جو اس وقت کے دور حکومت کے لوگ ہوتے ہیں یا کرتا دھرتا ہوتے ہیں، ان کے سارے جو خاص اشخاص ہیں یا جو ان کی فیوریٹس ہیں، ڈارلنگز ہیں، سارے وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایوارڈ ملتے ہیں. تو جسٹ بی ریئل اباؤٹ اٹ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، چک دے پھٹے.